سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 827 نیوز کا پروگرام سلام رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر حسین۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی خوبصورت پینل اس وقت موجود ہے۔ میں آپ کو ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد عامر قادری صاحب، میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر فاروق نقشبندی صاحب۔ میں آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ موجود ہے جناب رانا حاجی حارث ضیاء صاحب۔ آپ ایک سماجی شخصیت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ ونگ مانگا منڈی UC 266 کے صدر ہیں۔ میں آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ آج کا یہ پروگرام کیسا لگا۔ ناظرین، اس وقت ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور حاصل ہوتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ تو ناظرین، حسب معمول پروگرام میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب محترم محمد عامر حسین قادری صاحب۔ وہ سویلا بازار پھرتے ہیں پھرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ سویلا بازار پھرتے ماشاءاللہ۔ تیرے دل میں پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے
पूछे कोई क्यों पूछे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं वो सुएला लाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम रमज़ान और मैं हूं आपका होस्ट जाहिद हुसैन। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद उमर फ़ारूक नक्शबंदी साहब आपसे, चूँकि वो रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल पे रोशनी डालेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने मुआज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद उमर फ़ारूक नक्शबंदी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि हमने रमज़ान को नाज़िल किया मोमिनों के लिए, और जिस तरह पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे इस तरह ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो माह रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह पाक वहदहु ला शरीक का ये हुक्म है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम रोज़े रख कर हिदायत याफ्ता हो जाओ। माशाअल्लाह। तो हिदायत याफ्ता कैसे होंगे? रोज़ा सिर्फ रोटी को छोड़ने का नाम नहीं है, और रोज़ा सिर्फ पानी को छोड़ने का नाम नहीं है। रोज़ा के मुतल्लिक़ आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक रोज़ा होना चाहिए। बहुत खूब माशाअल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस से बात गया, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा रोज़े की हालत में झूठ बोलता है और फिर ये कहता है कि मैं रोज़ेदार हूँ, तो सुनन अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, ए बंदे मुझे तेरे भूखे प्यासे की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या बात। मुझे तेरी भूख बर्दाश्त करना और तेरा प्यासा रहना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। काबिल कबूल नहीं। तेरा ये भूखा रहना, तेरा ये प्यासा रहना मुझे कोई मेरी बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। तो यहाँ से पता चला, अगर झूठ बोलने से अल्लाह पाक नाराज़ होता है तो फिर ये सोचना चाहिए ना गीबत करने से कितना नाराज़ होता होगा। क्या बात। किसी की तरफ गैर शरअ नज़र करने से कितना नाराज़ होता होगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम ये सोचते हो कि रोटी छोड़ देना हमारा रोज़ा है, पानी को छोड़ देना हमारा रोज़ा है, तो फरमाया ऐसे अपनी आँख में हया पैदा करना भी रोज़ा है, अपनी ज़ुबान में अच्छे अच्छे अल्फाज बोलना भी रोज़ा है, अपने कुव्वत समात में अच्छा सुनना भी रोज़ा है, माशाअल्लाह। अपने दिलो दिमाग के साथ अच्छा सोचना भी रोज़ा है, अपने पाँव को बुराई की तरफ से जाने से रोकना भी रोज़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अमल की जज़ा में अल्लाह पाक ने फरमाया मैं जन्नत अता करूँगा। लेकिन जब रोज़े की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया, नमाजी जब तू नमाज पढ़ता है तुझे जज़ा में जन्नत दे दूँगा। ऐ हाजी जब तू हज करता है तुझे जज़ा में जन्नत अता कर दूंगा। ऐ फरमाया गाजी तू जब जिहाद करता है गाजी बन जाएगा, जज़ा में जन्नत मिल जाएगी। ऐ शहीद जब तू शहीद होगा मैं तुम्हें जज़ा में जन्नत अता कर दूंगा। रोज़ेदार की बारी आई तो खालिक कायनात ने बहुत अजीम
بہت ہی عظیم پیغام دیا۔ رب کریم نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا کہ جب روزہ دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا اس کی جزا میں جنت ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن فرمایا میں جنت والا خالق بھی اسے دیدار کراؤں گا، سبحان اللہ، میں جنت کا مالک بھی اسے دیدار کراؤں گا۔ سب سے بڑا یہ شرف ہے روزے دار کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، مجھے اللہ میری نماز قبول فرما، مجھے جنتی کر دے۔ حاجی حج کرنے کے بعد دعا کرتا ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرا حج قبول فرما، میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا تیرے دربار میں حاضر ہوا، مولا میرا حج قبول فرما، قبول فرمانے کے بعد اس عمل کے بدلے مجھے جنت عطا فرما۔ غازی جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی یہ دعا کرتا ہے، مولا یہ میں عمل تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے نمازی نماز پڑھے تو جنت کا طلبگار، حاجی حج کرے تو جنت کا طلبگار، غازی جہاد کرے تو جنت کا طلبگار ہے، لیکن مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو یہ حکم آ گیا، فرمایا کہ ساری کائنات کے عمل صالح کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن روزے دار تجھے مبارک ہو، جنت یہ کہتی ہے مجھے روزے دار مل جائے۔ سبحان اللہ، جنت تیری مشتاق ہے، جنت تیرے انتظار میں ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا روزے دار کے لیے، تو رمضان کی حالت میں روزے دار کو اللہ پاک انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا انعام ہے؟ بہت خوبصورت انعام ہے۔ مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار روزے کی حالت میں جب افطاری کا ٹائم قریب آتا ہے، افطاری کا وقت قریب آتا ہے، اس کے خالی معدے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، تیرے میرے نزدیک تو وہ اچھی نہیں ہے، لیکن میرا رب کریم فرماتا ہے میری بارگاہ مشک عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو یہ روزے دار کو اللہ پاک انعام عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت، روزے دار کا جاگنا بھی عبادت، روزے دار کا نیک اعمال کرنا بھی عبادت، روزے دار کا خاموش رہنا بھی عبادت۔ فرمایا روزے دار کی نگاہوں کا حفاظت کرنا بھی عبادت، روزے دار کو اپنی زبان کا حفاظت کرنا بھی مبارک، فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا اپنے کانوں کا بھی حفاظت کرنا، فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ مدنی کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الصوم لی انا جزیب ہی، فرمایا رب کریم نے جب تو یہ عمل کرے گا اس کی جزا میں رب خود تجھے جزا عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے میرا بھائی رمضان کا پیغام، یہ ہے رمضان المبارک کا پیغام۔ اور رمضان کا مہینہ آخری بات مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مہمان ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مہمان ہے، تو مہمان کا قدر جتنا ہو سکے اتنا کریں، جب تک اس کا قدر نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جب مہمان کا قدر کیا جائے تو مہمان واپس جا کر میزبانوں کی تعریف کرتا ہے، میزبانوں کی عزت کرتا ہے، میزبانوں کے لیے بتاتا ہے انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر غیر شرع کام کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ مہمان ہماری شکایت لگا دے۔ میرا بھائی ایسا کرنے سے ہرگز گریز کریں، اچھے کام کریں تاکہ مہمان جب واپس جائے عرض کرے اللہ بہت نیک لوگوں کے پاس میں گیا، انہوں نے میرے ساتھ پیار بھی کیا، محبت بھی کیا، اور اللہ آج میں تیری بارگاہ میں ان کا گواہ بن کر تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں مولا جیسے انہوں نے میرے ساتھ پیار کیا تو بھی پیار فرما۔ دعا اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، یا زندہ صحبت بات۔ سبحان اللہ جی، بہت ہی عمدہ انداز میں حضرت علامہ مولانا قاری عمر فاروق نقشبندی جو کہ فضائل رمضان پر روشنی ڈال رہے تھے، اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی رانا حارث ضیاء صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے۔ جی حارث بھائی بتائیے کیسا رمضان شریف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ضیاء صاحب آپ کا اور آپ کے چینل A27 کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی ہے، لوگوں تک نیک باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا لی ہے۔ ضیاء بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت اچھا رمضان شریف گزر رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا ایک احسان ہے کہ اس نے پورے سال میں ہمیں ایک یہ واحد مہینہ ایسا دیا ہے کہ جس میں ہمیں ایک نیکی کے بدلے ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں۔ اور باقی جو فضیلت کی بات ہے اس کی، وہ تو ہمارے قاری صاحب نے بھی اس چیز کے بارے میں بہت اچھا بیان کر دی ہے۔ باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت اچھا رمضان شریف گزر رہا ہے۔ صبح سحری کرتے ہیں، شام کو افطار کرتے ہیں، اللہ کا کلام کرتے ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے۔
جی ایسا مجھے یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ آپ کو سعادت حاصل ہوئی عمرہ شریف پر جانے کی؟ دیکھیں جی زاہد بھائی، آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمرہ جو ہے نا میں نے الحمدللہ 2 دفعہ کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کرونا جو ہے اس کے دوران جو ہے انہوں نے تو ویسے ہی جو ہے ہجر اسود کا بوسہ جو ہے انہوں نے وہ بند کر دیا ہے. انہوں نے حرم پاک ہے اس کا انہوں نے انتظام کر دیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ نہیں زیادہ جا سکتے. تو میں تو خواہش مند تو ہر مسلمان ہی ہوتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کون نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن میری اس دفعہ خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے حج پہ بلائے. میں اپنی فیملی کے ساتھ حج پہ جانا چاہتا ہوں، یہ تو میری دلی خواہش ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب مسلمان بہن بھائیوں کو سب کو یہ اس گھر کی جو ہے سعادت نصیب فرمائے. جی بہت حاجی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ آپ کی سیاست میں بھی دلچسپی ہے تو سیاسی لحاظ سے مجھے اس وقت حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں بتائیے، اور بتائیے کہ یہ جو غریب عوام کو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ زاہد بھائی سیاست کی بات تو کچھ اس طرح ہے کہ سیاست تو ہمیں لگ ہی نہیں رہی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی سیاست کر رہی ہے. وہ تو کوئی بچوں والا کھیل سمجھ کے جو ہے کرسی پہ بیٹھی ہے سیاست کر رہی ہے. دیکھیں جی صرف اتنا انسان کو چاہیے کہ وہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ صرف کچھ بھی نہ کریں تو ایک غریب جو عوام ہے اس کے بارے میں سوچ لیں. آج کل کرونا ویسے ہی ہے، باقی ملکوں میں چلیں جائیں ان کی گورنمنٹ جو ہے غریب کی یا جو بھی جیسا بھی ہے سب کی جو ہے مدد کرتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ غریب کے لیے جا کے کچھ وقت نکال لیں ان کی کوئی مدد کر سکیں. اب چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ایک چینی کا ہی معاملہ شروع ہوا ہے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک چینی لینے کے لیے آپ کو آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہے. آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں گے، ایک پکی سیاہی لگے گی، جو ایک دفعہ لے لے گا وہ دوبارہ نہیں لے گا. غریب آدمی جو ہے وہ لائنوں میں لگا ہے، رمضان شریف ہے، روزے کی حالت ہے، غریب آدمی ہے 10-20 کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے. تو دیکھیں ملک کے حالات کیا ہوں گے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. جی ناظرین آپ نے بات سنی جناب رانا حاجی حارث ضیاء صاحب کی. ابھی ہم ایک وقفہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور حاضر ہوتے ہیں چند لمحوں کے بعد. حالات کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس وقت موجودہ کاروبار کے حالات کیا ہیں؟ زاہد بھائی کاروبار کا جو ہے اس ٹائم کیا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. تاجر جو ہے وہ ایک تو کرونا کی وجہ سے ویسے انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. کچھ پراپرٹی کا کام اس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے کہ پراپرٹی کا کام ہی بند ہے، کیونکہ تاجر کا زیادہ کام پراپرٹی کا، ملک کا بھی کام جو ہے وہ پراپرٹی کے ساتھ ہی چلتا ہے. پراپرٹی ہماری اس ٹائم فلوپ جا رہی ہے، تاجر ہمارا تو آٹومیٹکلی فلوپ جائے گا. حاجی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ جو ہے غریب آدمی کی مدد کرے. اس ٹائم جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے. اگر آپ کسی کے سامنے جا کے یا کسی کو دکھا کے نہیں کرنا چاہتے تو آپ چھپ کے کوئی اور بھی ذریعہ ہوتا ہے، آپ اس کے ذریعے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا اس چینل کا A27 نیوز کا، جس نے یہ رمضان ٹرانسمیشن شروع کی ہے اور لوگوں تک اچھے پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیں تاکہ ہر آدمی جو ہے بچہ بڑا بوڑھا سب اس کو دیکھیں اور اس کو آگے بڑھا کر سب تک یہ پیغام پہنچا سکیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین آپ سن رہے تھے باتیں حاجی حارث ضیاء صاحب کی، جنہوں نے بہت ہی اچھی اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی مفید باتیں کی. اور میں اس وقت ایک مرتبہ پھر قاری محمد عمر فاروق نقشبندی آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ سے بھی یہی سوال رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کی وسادت سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. A27 کی طرف سے میں سب دوست احباب کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تو یہ جو پروگرام ہے یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے، لوگوں تک اچھا پیغام پہنچانے کے لیے ہے، لوگوں کی توجہ دین کی طرف دلانے کے لیے. تو یہ الحمدللہ میں محمد زاہد صاحب کو بڑی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ چینل چلایا، اور صرف اس لیے کہ اللہ کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ نیکی کو زیادہ پھیلائیں، برائی کو ختم کریں
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ اپنی زبانوں کو درود و سلام پہ لگا لیں۔ ناظرین، آپ نے پیغام سنا قاری محمد عمر فاروق نقشبندی صاحب کا، جو کہ بہت ہی عمدہ پیغام، اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس سے پہلے جو غرباء ہیں، جو مسکین ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو ان کا حق پہنچا دیں تاکہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کے لیے آخرت میں جنت کا اللہ پاک تحفہ رکھے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محمد عامر قادری صاحب، جناب قاری محمد عمر فاروق نقشبندی صاحب، جناب حاجی رانا حارث صاحب، اور پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے، پروگرام کے اختتام سے قبل ہم شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب محترم عامر حسین قادری صاحب، بہت ہی پیارے انداز میں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں اسے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی اثنا میں مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں جو خود کو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، عادت نام بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں احساس کوئی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کر نہیں لوگ تیرا ہی کہیں گے جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا،
دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں